बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो नाजरीन, वो शाहकार आ गया था जिसका इंतज़ार और पहली कामयाबी हासिल हुई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तस्लीम करवा ली है और सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को दुरुस्त करार दे दिया गया है 5 के मुकाबले में 10 जजों की अक्सरियत से। 15 जजेस थे टोटल और पहले ये फैसला जो दिया था, स्टे किया था, इस एक्ट को बुरी तौर पर मुअत्तल किया था जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 जजेस थे वो, जिन्होंने इसके हक़ में फ़ैसला दिया था अबूरी तौर पर। और जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस केस की मुकम्मल समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिसमें तमाम 15 जजेस शामिल थे। और जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की शायद जो साइड है कमज़ोर होती जा रही है और बिल के हक़ में वोट कम हो रहे हैं और मुखालफत में ज़्यादा हो रहे हैं और हो सकता है कि ये प्रिवेल कर जाए। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि 9-6 से या 7-8 से इस बिल को सपोर्ट मिल जाए। लेकिन आज जब आखिर में कुछ ऐसा माहौल भी पैदा हुआ जिसमें शायद कुछ तल्ख़ कलामी का साथ तासुर था, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ कल ऐसा वाक़या हुआ कि कुछ रिफ्ट सी पैदा हुई और आज याहिया आफरीदी साहब के लहजे में भी तलखी थी। तो फ़ैसला बहरहाल समाअत मुकम्मल हुई और अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद और फ़ैसला महफूज किया गया जो 5:30 बजे सुनाया जाना था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से जारी किया गया मुख्तसर तरीन फ़ैसला। तफसीलात ज़ाहिर है बाद में जारी की जाएंगी, सब जज अपनी अपनी रीजनिंग्स लिखेंगे। तो नाज़रीन, जो उमर अता बंदयाल साहब तो रिटायर हुए, उसके बाद 7 जजेस रह गए थे। 7 में से 2 मज़ीद जजेस ने अपनी राय तब्दील की और 5 जजेस अपनी राय पे बरकरार रहे, जबकि 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून को दुरुस्त करार दिया, जिसके तहत अब जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो चीफ जस्टिस के बजाय 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे, वो तश्कील दिया करेंगे और फ़ैसला किया करेंगे कि कितने रुकनी बेंच हो और कौन सा केस किस बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और इस एक्ट के तहत अब ये भी लाजमी होगा कि जो दरख्वास्त दायर हो गई है वो 14 दिन के अंदर अंदर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। और 184(3) यानी बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल के तहत जो मुकदमात की समाअत होगी उसके लिए बेंच ऐसा तश्कील दिया जाएगा जो कम से कम 3 रुकनी, 5 रुकनी हो, 7 रुकनी हो और उसके बाद इतनी तादाद जजों की बाकी बचे कि वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा सके और उसकी अपील की समाअत हो सके। इसके अलावा एक और इशू था इसमें, और वो ये था कि ये जो फ़ैसला होगा कि ये कानून दुरुस्त है, क्या इसका इतलाक़ जो माजी में फ़ैसले हो चुके हैं उन पर होगा और जो माजी में 184(3) के तहत फ़ैसले हुए हैं उनमें अपील का हक़ मिलेगा या नहीं। तो ये करार दिया गया है कि उनमें जो फ़ैसले पहले हो चुके हैं आज के दिन से पहले, उन पर अपील की शिक का इतलाक़ नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कानून हो जो है वो मौसर माजी नहीं होता। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सरियती फ़ैसला 8 के मुकाबले में 7 जजेस की तरफ से है कि माजी पर इसका इतलाक़ नहीं होगा। और जो बिल को ओवरऑल दुरुस्त करार दिया गया है वो 10 के मुकाबले में 5 जजेस ने कहा है कि कानून दुरुस्त नहीं है, 10 ने कहा है कि कानून दुरुस्त है और अक्सरियती फैसले के तहत इसको दुरुस्त करार दे दिया गया। जिन 5 जजेस ने इसको दुरुस्त करार नहीं दिया उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुज़ाहिर हुसैन नकवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और याहिया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस साहब की तरफ गए बावजूद उसके कि उनके रिमार्क्स बहुत सख्त थे। नाज़रीन,
اس سے جو جیسا کہ اپنے ریمارکس کے دوران چیف جسٹس نے یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹیرینز اور پارلیمنٹ دشمن نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمیں ویسا رویہ رکھنا چاہیے، وہ بھی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں، اور قانون سازی ان کا حق بھی ہے، اور یہ حق سپریم کورٹ پہلے تسلیم کر بھی چکی ہے، جیسا کہ آج ایک وکیل امتیاز صدیقی صاحب نے جسٹس منیب اختر کو ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا رولز کے حوالے سے حق حاصل ہے یا نہیں، تو ہائی کورٹ کے رولز کے حوالے سے آرٹیکل 191 کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کی قانون سازی تھی وہ پڑھ کر سنایا کہ جسٹس منیب اختر نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا حق تسلیم کیا تھا، جس پر جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ میں اس مثال پر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، لیکن جسٹس منیب اختر نے فوراً یہ کہہ کر اپنی خفت مٹائی یا اس کو ریجیکٹ کیا کہ وہ آرٹیکل 191 کے تحت تھا اور اس کے حالات اور واقعات اس سے مختلف ہیں۔ لیکن ناظرین، ریشو یہ تھی کہ یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا کورٹ کے معاملات میں اختیار حاصل ہے، اور یہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے میں بھی طے کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے پروسیجر اور پریکٹس کے جو طریقہ کار ہیں، جو رول ہیں، ان کو درست کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتی ہے۔ جو اقلیتی ججز تھے، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں، وہ ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ موقف ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک عام لیجسلیشن کے ذریعے لایا گیا ہے، جبکہ جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ بنانے کے لیے ایک آئینی ترمیم کی شک لائی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے رولز بنائے، اور سپریم کورٹ نے اپنے رولز اس آئینی شک کے ذریعے بنائے۔ تو ایک آئینی شک کے تحت بنائے گئے رولز کو ایک عام قانون کے تحت یا ایک عام قانون بنا کر ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کا جو دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئین کی شک کے تحت جب ایک رولز بنا دیے گئے تو وہ رولز آئین کا درجہ حاصل نہیں کرتے، رولز ہی رہیں گے، اور رولز میں اگر کوئی خامی سامنے آتی ہے اور اس کے مقابلے میں پارلیمنٹ کوئی قانون بنا دیتی ہے، تو جہاں رول کے مقابلے میں قانون آ جائے وہاں ہمیشہ قانون ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا کی یہی پریکٹس ہے۔ ایک بار سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے وکیل سے یہ سوال بھی کیا تھا جو قانون کے خلاف دلائل دے رہے تھے، ان سے کہا تھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ دنیا کی کسی بھی جورسپروڈنس، کسی بھی عدالت، کسی بھی قانون میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ رولز کے مقابلے میں قانون کو ترجیح نہ دی گئی ہو یا قانون کے مقابلے میں رولز کو بالادستی حاصل ہوئی ہو۔ ہمیشہ اور ہر جگہ، اور پاکستان کی عدالتوں میں بھی، جہاں رولز اور قانون آمنے سامنے آ جائیں وہاں قانون کو تسلیم کیا جاتا ہے اور رولز اٹھا کے سائڈ میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج یہ موقف درست تسلیم کر لیا گیا کہ جہاں رولز اور قانون آمنے سامنے ہوں وہاں رول جو ہے وہ سبارڈینیٹ ہوگا اور قانون تسلیم کیا جائے گا۔ تو قانون تسلیم کر لیا گیا 10 کے مقابلے میں 5 ججوں کی اکثریت سے۔ 5 ججز کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے رولز میں ترمیم کا اختیار حاصل نہیں، اس سے ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، یعنی کوئی قانون سازی کر لے گی اور لے آئے گی۔ لیکن جو 10 ججز ہیں وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ کہیں کوئی خرابی اور اس کی تصحیح ہونی ہے تو پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ فیصلہ مختصر سنا دیا گیا ہے آج، لیکن وہ جو ایک امپریشن تھا کہ جو فیصلے ماضی میں ہو چکے ہیں 184(3) کے تحت جو سزائیں ہو چکی ہیں ان سب کو اپیل کرنے کا حق مل جائے گا، وہ حق انہیں نہیں ملے گا۔ لیکن آئندہ جو کیسز بنیں گے 184(3) کے تحت، پہلے تو 3 رکنی کمیٹی یہ بھی جج کرے گی کہ جو کیس بن رہا ہے وہ 184(3) کے تحت بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر بنتا ہے تو پھر وہ اس کو بینچ میں بھیجیں گے، اور پھر بھی بینچ کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ یہ جائزہ لے سکے کہ کیس بنتا ہے یا نہیں، اور وہ بنتا ہے تو پھر اس کی سماعت ہوگی، اور سماعت کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس پہ اپیل کا حق حاصل ہوگا، جس کے خلاف فیصلہ آ جائے اسے۔ تو ناظرین،
آج کے فیصلے کا ایک اور جو فائدہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ میں بڑے بڑے کیسز آئینی سماعتیں جن کی رکی ہوئی تھیں ان پر اب بینچز 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے گی اور ان کی سماعت شروع ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ عام اور چھوٹے موٹے نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کی سماعتی کریں گے، اور عبوری طور پر وہ ان کی سماعت کے لیے بھی جو بینچ تشکیل دیا جائے گا وہ 3 رکنی کمیٹی ہی تشکیل دے گی۔ اور اس بات پر جسٹس اعجاز الحسن نے چیف جسٹس کی ریکویسٹ پر اتفاق کر لیا تھا، اور وہ اس کمیٹی میں شامل ہو کر اپنے ہی دیے گئے اسٹے آرڈر کے خلاف 3 رکنی کمیٹی میں بینچوں کی تشکیل کرواتے رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ماضی میں یہ ہوا تھا کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس امین الدین نے ایک فیصلہ دے دیا تو وہ اگلے بینچ میں شامل نہیں ہوئے اور خود شامل نہیں ہوئے اور اٹھ کے چلے گئے یہ کہہ کر کہ ہم نے یہ خود فیصلہ دیا ہوا ہے تو ہم اپنے ہی فیصلے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ وہ چیف جسٹس کو یہ کہتے کہ یہ اسٹے آرڈر میں نے خود دیا ہوا ہے تو میں اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں اس 3 رکنی کمیٹی میں اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا کوئی اپنی فیصلہ نہ ہو جائے۔ لیکن جسٹس اعجاز الحسن وہ جج ہیں جو عموماً پاورفل کی یا طاقتور کی یا اپنے سے بڑے کی چیف کی بات پر سرنڈر کرتے ہیں، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اختلاف کے باوجود اپنے ہی دیے گئے حکم امتناعی کی برعکس کمیٹی میں شمولیت عبوری طور پر قبول کی، اور آج تک وہ تمام بینچز میں کی مشاورت میں شامل رہے۔ تو اب تو خیر فیصلہ آ گیا ہے، اور اگرچہ وہ اس فیصلے میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ اکثریتی فیصلہ جب آ جائے تو اس کو ہر جج کو تسلیم کرنا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اور یہ فیصلہ فائنل ہے، کیونکہ بار بار جسٹس عائشہ ملک یہ سوال کر رہی تھیں کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کہاں ہوگی، اس فیصلے کے خلاف اپیل کیسے ہوگی، تو اس کا جواب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہی دیا تھا کہ جب ایک کیس کو پوری کورٹ 15 ججز بیٹھ کے سن رہے ہیں تو وہ فائنلٹی ہے، پھر اس میں اپیل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کیس میں اب اپیل کی کوئی گنجائش نہیں رہی اور یہ فائنل ہے، اور اس کے بعد اب جو سماعتیں ہوں گی 184(3) کے تحت ان کے خلاف اپیل دائر ہو سکے گی۔ ناظرین، پارلیمنٹ کی سپریمیسی تسلیم کر لی سپریم کورٹ نے، جو ایک اور مائل سٹون ہے پاکستان میں قانون کی اصلاحات میں اور جمہوریت کی مضبوطی میں، جو بہت دیر سے جو ریکوائرڈ تھا، اور اگر یہ تاریخی فیصلہ نہ ہوتا تو اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ جائے گا اور آنے والی پارلیمنٹ کو تقویت حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس نے کیا ریزننگ دی، وہ اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔